अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रियलिटी विद सुफियान अंजम हाजिर खिदमत है। दोस्तों, ख़त्म नबूवत और कादियानी, इस मसले का जानना, समझना और इसकी मेहनत में लगना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे ईमान का मामला है। ये क्यों ज़रूरी है? ये हमारी आने वाली नस्लों के ईमान का मामला है। ये क्यों ज़रूरी है? ये अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत का मामला है। अल्लाह और अल्लाह के नबी से वफ़ा का मामला है। ये क्यों ज़रूरी है कि ये अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत का मामला है। ज़िंदगी में बेशुमार मामलात में गफलत चल जाती है कि मुस्तक़बिल में थोड़ी सी परेशानी और थोड़ा सा नुकसान उठाने के बाद बंदा अपनी गलती को सुधार लेता है, भरपाई कर लेता है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें गफलत जो है वो तबाही और बर्बादी का सामान बनती है, बाइस बनती है। उन्हीं मामलात में से एक मेन मामला जो है वो ये ख़त्म नबूवत और कादियानियों वाला है कि इसमें हम लोग अक्सरियत जो है वो ठीक तरह से नहीं जानती, नहीं समझती कि ख़त्म नबूवत के ऊपर हमारा मौक़िफ़, हमारा अक़ीदा, हमारा ईमान क्या है और दुश्मन इस पे नकब ज़नी कैसे करता है, साजिश कैसे करता है। क्योंकि ना माजी में साजिशें छोड़ी इस दुश्मन ने और ना अभी तक मुसलसल साजिशें कर रहा है और पूरे पूरे देहात, गांव, लाखों अफराद के ईमान पे डाका डाल चुका है और डाल रहा है। ये जो अफराद कादियानी मज़हब में कन्वर्ट हुए, मुर्तद हुए, दूसरे मुल्कों में जाके पनाह ली, हम लोग क्या समझते हैं कि ये कोई बेदीन घरानों से थे या ये गांवों, बस्तियां या इनमें रहने वाले ये जो लोग थे ये किसी जंगलों में बसते थे? नहीं, बड़े बड़े शरीफ और नेक घराने जो हैं वो लूटे हैं इन कादियानियों ने। बाप मस्जिद में अजानें दे रहा है, 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि पीछे उसके घर में दुश्मन डाका डाल चुका है, उसके घर के ईमान पे डाका डाल चुका है। अचानक पता चला बेटा यूके जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, फ्रांस, पेरिस, यूरोप किसी मुल्क में जा रहा है जी, वीज़ा कैसे लगा? दोस्त ने हेल्प की। ये कैसे हो गया? बस जाके जॉब करूँगा तो उतार दूंगा पैसे। खैर, बेटे को अलविदा किया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो खाली बेटे को अलविदा नहीं कर रहा, वो उसके इस्लाम को, ईमान को, उसके दीन को भी अलविदा कर रहा है साथ। फिर कुछ अरसे बाद कॉन्टेक्ट हुआ, पता चला शादी कर ली बेटे ने। फिर पता चला कि कादियानियों में शादी की और फिर आहिस्ता आहिस्ता राज खुला कि हमारा बेटा जो है वो मुर्तद हो चुका है, कन्वर्ट हो गया, कादियानी मज़हब में चला गया। फिर क्या होता है कि वो बेटा बहू, उनकी बहू और बच्चों की तस्वीरें दिखाता है, अपना आलीशान घर, कारोबार, अपना लाइफस्टाइल और बेहतरीन स्टेटस जो है वो दिखाता है और उन्हें दावत देता है कि आप भी आ जाओ, मैं वीज़े भेजता हूँ, आप लोग भी यहाँ आ जाओ। खैर, बहसों वहसे के बाद चले मिलने ही आ जाओ, आओ तो सही। फिर वो ऐसे गए कि कभी मुड़ के देखा ही ना और ख़त्म हो गए उन लोगों के ईमान भी, मुर्तद हो गए वो लोग। बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे इनकी साजिशों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन हम लोग मुसलसल गफलत का शिकार हैं। 1974 में पाकिस्तान के आइन में बाकायदा यानी ये डिक्लेयर किया गया, आइन का हिस्सा बना, कानून बन गया कि कादियानी अक़लियत है, नॉन मुस्लिम है, इसे डिक्लेयर किया गया। लेकिन इनकी साजिशें नहीं रुकी। आम आवाम का ये ख्याल था कि ये मामला यहीं पे रुक गया, बस साजिश ख़त्म हो गई, कादियानियत ख़त्म हो गई। लेकिन बड़े अकाबरीन जो थे वो ये चीज़ जानते थे कि असल जंग जो है वो अब शुरू होगी, असल मुकाबला, असल लड़ाई जो है वो अब से शुरू होगी। और वैसा ही हुआ कि इन लोगों ने अंडरग्राउंड जो है अपनी साजिशें जारी रखी और ये बड़े ताकतवर, और क्योंकि पीछे डॉलर, पाउंड, यूरोज उनकी यानी भरमार पड़ी हुई है, वो फेंकते हैं मैदान के अंदर और पत्ते फेंकते हैं। ये बड़े तरीके से लोगों के करीब होते हैं, प्यार मोहब्बत से उन्हें करीब करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जहन साजी करते हैं। फिर उसके वीक पॉइंट्स जो हैं उनको सामने रखते हैं और जब कभी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं उन वीक पॉइंट्स की वजह से फिर ये पत्ते फेंकते हैं अपने वीज़ा
خوبصورت لڑکی امیر گھرانے کی اس سے شادی، اور وہاں جا کے آؤٹ آف کنٹری جو ہے وہ جناب اپنا کاروبار، پھر یہ پتے پھینکتے ہیں اور ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اس مسئلے پہ خود جاننا، سمجھنا اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی محنت کرنا بہت ضروری ہے کہ جس اسلامی ریاست کا یہ حال ہو کہ اکثریت جو ہے وہ کلمہ نہ ٹھیک سے پڑھنا جانتے ہوں، جس امت کا یا اسلامی ریاست کے اسلامی باشندوں کی یہ حالت ہوگی 30 سال کے نوجوان کو پوچھا جائے کہ تمہارا نبی کون ہے، اور وہ جناب پان اور گٹکا کھا رہا ہو اور احترام کے طور پہ وہ باہر جا کے وہ کہے کہ یار یہ میں ذرا پھینک دوں، پاک نام لینا ہے، تو وہ ایسے تو نہیں لے سکتا۔ وہ باہر جا کے کلی کر رہا ہے، اپنا پان پھینک رہا ہے، اور ساتھی جو ہیں، جو دوسرے دوست ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو یار امت مسلمہ کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے کہ کوئلے کے اوپر راکھ آئی ہوئی ہے، ذرا سا پھونک مارو نکل آتا ہے نیچے سے۔ وہ اس چیز پہ خوش ہیں۔ جب وہ نوجوان اندر آتا ہے اور آ کے ان کے سوال کا جواب دیتا ہے، پتہ کیا ہمارے نبی کون ہے؟ اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ قائد اعظم۔ اب آپ خود سوچیں کہ کتنی سخت محنت کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ کس طرح سے کتنی آسانی سے شکار، اور یہ ان لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ آپ سندھ، اندرون سندھ چلے جائیں، انہوں نے بے شمار لوگوں کا ایمان لوٹا۔ پنجاب کے دیہاتوں کے دیہات ہیں یہ کاموں کی طرف، اور اس لائن میں پوری پٹی ہے جہاں پہ انہوں نے مرتد کیا، ایمان چھین لیے لوگوں کے۔ اس لیے اس محنت میں لگنا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ کیسی محبت ہے اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی سے کہ دشمن مسلسل ڈاکہ ڈال رہا ہے اللہ کے نبی کی عزت اور حرمت پہ، اور ہم لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ سالوں سال اولاد کے لگوا دینا، دنیاوی تعلیم پہ، دنیاوی ہنر پہ لاکھوں روپیہ لگا دینا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ یہ 3 روزہ یا 7 روزہ یا 15 دن کا یہ ختم نبوت کا کورس جو ہے یہ میں تمہیں کروانے لگا ہوں، اور یہ میں اس لیے کروانے لگا ہوں کہ بیٹا اگر کبھی زندگی میں تمہیں اللہ اور اللہ کے نبی کا دشمن نظر آئے اور تمہیں اس چیز کا پتہ چلے کہ وہ تمہارے نبی کی عزت اور حرمت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو اس کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اس کو اپنا بھی دفاع کرنا اور دوسروں کا بھی دفاع کرنا۔ اور اگر کبھی زندگی میں تم نے ایسا کیا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے میرا حق ادا کر دیا۔ میں روز محشر اللہ کے ہاں اس چیز کی گواہی دوں گا کہ میرے اس بیٹے نے میرے تمام حقوق ادا کر دیے۔ کیا یہ عشق کا تقاضا نہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا نہیں؟ اللہ کے نبی کو جب اعمال پہنچتے ہوں گے، فرشتے پہنچاتے ہوں گے، اور ان اعمال میں یہ عمل پہنچتا ہوگا کہ اتنے افراد جو ہیں وہ قادیانی مذہب میں چلے گئے، وہ آپ کی ختم نبوت پہ جو ڈاکہ ڈال رہے ہیں ان کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ بولو اللہ کے نبی کیا سوچتے ہوں گے، اور روز محشر کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ ان کی سازشیں کنٹینیوسلی چلتی رہی ہیں، ہر آنے والی گورنمنٹ کو انہوں نے یوز کیا ہے اپنے لیے۔ وہ تو عوام سے جب جوتیاں پڑی ہیں، علماء نے آواز اٹھائی ہے، پھر آہستہ آہستہ تو پھر ان کے منہ موڑے گئے ہیں، ورنہ انہوں نے کوئی گورنمنٹ نہیں چھوڑی، کوئی کونا نہیں چھوڑا انہوں نے۔ میں کچھ کلپس دکھاتا ہوں، ہر کلپ کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر اپنی ویڈیو کو اختتام کریں گے۔ یہ ذرا ایک کلپ دیکھیں ہمارے مشہور صحافی حسن نثار صاحب اور مرزا محمد علی جیلم والے کہ یہ کیا فرماتے ہیں قادیانیوں کی پروڈکٹس کے حوالے سے۔ آئیں ذرا کلپ دیکھتے ہیں۔ پتھیٹک ذہن کی یہ سطح، فکر کا یہ انداز، یہ کیا ہے؟ اس پہ بندہ کیا کامنٹ کرے؟ پتھیٹک، افسوسناک اور شرمناک۔ یہ پتہ ہے یہ ایک خاص طرح کے دماغ ہیں، بددعائے ہوئے دماغ جو ہوتے ہیں نا، چھوڑیں بہت ہی طویل۔ اس قسم کے بیہودہ میسج لے کے جائیں نا تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ ہاں جی اچھا، احمدیوں مرزائیوں کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ عشق رسول سے اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ کبھی بھی ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے۔ نہیں، یہ بالکل ایک جذباتی بات ہے۔ لین دین آپ سب کے ساتھ کر سکتے ہیں، دلی محبت نہیں۔ یہ تو بڑی بڑی تنظیمیں چھاپتی ہیں، اخباروں میں اسٹارٹ دیتے ہیں۔ نہیں تو پریکٹیکلی وہ سب کچھ کر رہے ہیں نا۔ آپ کے جو عشق رسول رکھنے والے جو ہیں وہ کیڑوں والے آپ کو جناب وہ جوس دیتے ہیں، شزان ہی آپ کو صحیح خالص جوس دیتا ہے نا۔
تو میں کیڑوں والے مردار کیڑوں والے جوس تو نہیں گھر لے کے آؤں گا، شیطان کے لے کے آؤں گا. باقی جتنی چیزیں وہ یہود و نصارہ کی ہیں وہ نہیں ہے، سب کچھ ان کے قبضے میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک جذباتی بات ہے، آپ علمی رکھیں. جی جناب، یہ بڑے نامور صحافی حسن نثار صاحب جو ہیں، اور یہ آج کل فتنے کے طور پہ بہت زیادہ فیمس ہوئے ہیں. مرزا محمد علی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قادیانیوں کی پروڈکٹس کا جو ہم لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں فرضی جذباتی باتیں ہیں. حسن نثار کہہ رہا ہے کہ یہ بد دعائے ہوئے لوگ ہیں، جاہل، یہ وہ. لعنت تم پہ اور لعنت تمہاری صحافت پہ، اور ایسے عالم دین کے علم پہ بھی لعنت جو اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمن کو ڈیفینڈ کرے، دلیلیں دے. اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ تینوں مسالک کا اجماع ہے، اتفاق ہے، متفق ہیں اس چیز کے اوپر. قادیانیوں کی پروڈکٹس کا بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ کافر ہے اور بدترین کافر ہے. کیوں بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی جب کسی کو آؤٹ آف کنٹری بارڈر پار لے کے جاتے ہیں، اس کو کاروبار کرواتے ہیں، تو ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اس کا، یہ کہ اتنے % چندہ تم نے قادیانی تنظیمیں جو ہیں ان کو اوپر دینا ہے، ان کے مذہب کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، پھیلاؤ کے لیے. اور ہر قادیانی اس چیز کا پابند ہوتا ہے. اور کروڑوں اربوں روپے جو ہم لوگ ان کی پروڈکٹس خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کا جو بینیفٹ ہوتا ہے، اس بینیفٹ کو کس لیے یوز کیا جا رہا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے نبی کی عزت اور حرمت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے. کیا نہیں بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ یہ جذباتی باتیں ہیں، یہ بد دعائے ہوئے ہیں لوگ ہیں، یہ دل و دماغ کے مالک ہیں. جاہل، تم لوگ جاہل ہو، تمہیں شرم نہیں آتی. ایک اور کلپ سنیں، سابقہ گورنمنٹ میں ایک لا منسٹر جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کی زبان سنیں کیا فرما رہے ہیں. ان کے متعلق جو ہمارے علماء کرام ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ نان مسلم، وہ ان کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے. بالکل وہ تمام عقائد اور وہ تمام چیزوں کے اوپر، جس میں یعنی ہماری نماز ہے، روزہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. یہ اپنی مساجد بھی بناتے ہیں، اس میں اذان بھی دیتے ہیں. صرف آ کے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ اختلاف کرتے ہیں. ان کے متعلق جو ہے یہ خود بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نان مسلم ہیں. اور ان کی جو اب دیکھیں نا، یہ مسجد اپنی مسجد میں اذان دیتے ہیں. اب علماء کرام کا ہے کہ یہ مسجد یہ بنا نہیں سکتے، یہ نماز جو ہے یہ پڑھ نہیں سکتے، یہ اذان دے نہیں سکتے. تو اس قسم کی بہت زیادہ کمپلیکیشن. جی جناب، یہ بیان رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت دے رہے ہیں جب یہ لا منسٹر ہیں، حلف اٹھا کے یہ آئے ہیں کس چیز کے لیے؟ کہ میں اس ملک کے آئین کی اور قانون کا دفاع کروں گا، اس کی پاسداری کروں گا اور کرواؤں گا، امپلیمنٹ کرواؤں گا، اس کی حفاظت کروں گا اس آئین کی. اور خود نیشنل ٹی وی، نیشنل چینل پہ بیٹھ کے اپنے آئین اور اپنی قانون کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں. یہ کتنے عقل مند ہیں، ان کا یعنی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ لوگ کرسی اقتدار کے کتنے بھوکے ہیں، انہیں یہ اسلام کے کتنے خیر خواہ ہیں، پاکستان کے کتنے یہ ویل وشر ہیں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب، اگر آپ کو اسلام میں اور قادیانی مذہب میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا تو ان کی صف میں کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے آپ جا کے؟ کیوں عوام کی جوتیاں اور لعنتیں کھانے کے بعد جو ہے یعنی یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں؟ کھل کے چلے جائیں نا. کیونکہ یہ آپ کو لگتا ہے یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ مسجدیں بھی بناتے ہیں، اذانیں بھی دیتے ہیں، سارا کچھ سیم، تو پھر آپ چلے کیوں نہیں جاتے ان کی صفوں میں؟ ایک اور کلپ سنیں، موجودہ گورنمنٹ میں ہمارے جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کا ذرا یہ کلپ سنیں، وہ کیا بھونکتے ہیں اس معاملے پہ. دیکھیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کس نے کرایا ہے. کیا پاکستان میں اقلیتوں کے کسی کردار کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے؟ کیا پاکستان میں جو ہماری اقلیتیں ہیں، کیا ہم نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے؟ کس قسم کے یہ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں؟ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگلے 5 سال میں نوبل پیس پرائز اس کو ملنے والا ہے. اکنامک ایڈوائزری کونسل میں اس کو لگایا ہے. کوئی اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تو نہیں لگا دیا، یا کسی اور کا ممبر تو نہیں لگا دیا. ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل میں اس کو لگایا ہے. اور پاکستان اقلیتوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ پاکستان میں جو اکثریت ہے ان کا اتنا ہے.
تو مجھے نہیں لگتا اس کے اوپر کسی کو بھی کوئی اعتراض کرنا چاہیے، اور جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ایکسٹریمسٹ ہیں، اور ہم نے ایکسٹریمسٹوں کے سامنے جو بالکل نہیں جھکنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کی حفاظت یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، یہ صرف حکومت کا فرض نہیں ہے، ہر مسلمان کا یہ مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اقلیتوں کی حفاظت کرے۔ ہر مسلمان کا یہ مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ بسنے والے لوگوں کا پورا جو ہے وہ احترام کرے، ان کو عزت دے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی آدمی جو آپ کی پسند کا نہیں ہے تو آپ اس کو اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینک دیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جناب سنا آپ نے کہ اقلیتوں کو مار دیں، اقلیتوں کو پیچھے پھینک دیں، پھر پاکستان میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے میرے پڑھے لکھے جاہل حکمران، میرے پڑھے لکھے اندھے حکمران، کہ اقلیتوں پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آتے رہے ہیں پاکستان میں۔ مہیش کمار ملانی جو ہیں سندھ سے ایم این اے تھے، ڈاکٹر رمیش کمار ایم این اے اور بھی عہدوں پہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کرشنا کماری کوہلی سینیٹر منتخب ہوئی ہے، کرسچنز میں آ جائیں۔ ایلون رابرٹ جو ہیں پاکستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، پاکستان کے یعنی چوتھے چیف جسٹس تھے یہ، اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے یہ لوگ۔ ایرک گولڈن پہ آ جائیں یا ایرک جی ہال پہ آ جائیں، ایئر چیف مارشل رہ چکے ہیں یہ لوگ۔ شہباز بھٹی صاحب ہیں جن کو مرڈر کر دیا گیا، اسیسینیشن ہوئی جن کی، وہ منسٹر رہ چکے ہیں۔ ہمیں اقلیتوں پہ نہیں ہے، اقلیتوں کا کوٹا پاکستان میں یہ آئیں، کبھی اعتراض نہیں کیا کسی نے، لیکن جن اپنے بڑوں کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان سے پہلے جا کے آپ یہ چیز یہ تسلیم تو کروائیں کہ وہ نان مسلم ہیں یا اقلیت میں ہیں۔ وہ تو آپ کو، آپ کے ملک کو اور آپ کے ملک کے آئین کو اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ انہیں اقلیت منوائیں تو صحیح کہ وہ اپنے آپ کو مانتے ہیں، ہمارے لا، ہمارے کانسٹیٹیوشن، ہمارے آئین کے حساب سے وہ اپنے آپ کو اقلیت یا نان مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اگر وہ کر لیں آپ کے کہنے پہ تو پھر اگلی باتیں سوچی جا سکتی ہیں، لیکن وہ تو نان مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے، وہ تو آپ کو اور مجھے، ہم سب کو نان مسلم کہتے ہیں، خود کو وہ مسلمان کہتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے آئین میں کہا جا چکا ہے یہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ کے۔ ان کو وہ نوبل پرائز ملنے والا ہے، ان کو وہ پیس کا ایوارڈ ملنے والا ہے۔ لعنت ایسے پیس ایوارڈ، نوبل ایوارڈ کے اوپر، اور لعنت آپ جیسے حکمرانوں کے اوپر۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمن کو ڈیفینڈ کرتے ہو آپ لوگ گورنمنٹ میں آ کے۔ شرم کرو، پاکستان کی عوام کی سائیکی تم نہیں ابھی تک سمجھ سکے۔ جس دن ان کا رخ ریلیجیسلی پلٹ گیا اس دن تمہیں چھپنے کے لیے کونا اور ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اس لیے میرے دوستو، میں اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو خود بھی ہم سیکھیں، جانیں، مسئلہ ختم نبوت والے معاملے کو، اور اس کو سمجھیں، دشمن کیسے وار کرتا ہے، کیسے گھیرتا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم جانیں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں، اپنے چھوٹوں کو سمجھائیں، اپنے بڑوں کو سمجھائیں، تاکہ ہم میں سے ہر بندہ جان سکے ہمارا موقف، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کیا ہے اس پہ، اور اس پہ مضبوطی سے کھڑا رہ سکے۔ اس لیے ایسی ویڈیوز، اصلاحی ویڈیوز، ان کو ضرور دیکھا کریں اور لائک اینڈ شیئر کیا کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ٹھیک لگی ہے تو اس کو بھی ضرور لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کسی نئے ایشو پہ پھر بات کریں گے، پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ آؤ مل کے کچھ تو کردار ادا کریں ہم لوگ۔ اگر لگے کہ یہ پیغام، یہ آواز سب تک پہنچنی چاہیے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔